पुरजोश नारे के साथ देखना चाहता हूं कितनी मोहब्बत है, कितना इश्क है आपके सीनों में, आपके दिल में, आपकी रग रग में उस मुस्तफा का जिससे खुदा मोहब्बत करता है। अरे जरा दिखाइए तो सही कि कादरपुर में कितना जज्बा है, कितना प्यार करते हैं उस शख्सियत से जिसे खुद रब्बुल जलाल प्यार करता है। तो नारा बुलंद करता हूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दीन मददे, काबा ईमान मददे, ज़हे सीमाए नूरानी, ज़हे फरखंदा ए पेशानी, अली सीरत हसन सानी, मुहयुद्दीन जीलानी। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जुमला हजरात, उलमा, हुफ़ाज़ व नात खाना निज़ाम, जमी हाजरीन सामीन मुहतशम, आज की बाबरकत मुक़द्दस महफिल इमामुल अंबिया शाफी रोज़े जज़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम के ज़िक्र मिलाद पाक की महफिल है। तमाम हजरात जिन्होंने इस मुक़द्दस महफिल का एहतमाम किया, अपनी वुसाअत के मुताबिक या जितने हजरात भी यहाँ तशरीफ लाए, हमारे मसलक के अहले सुन्नत के बेहतरीन तर्जुमान भाई मोहम्मद शरीफ साहब अत्तारी, जिनका साउंड है, और ये मैं उनको इम्तियाजी तौर पर और बजाते खुद फखरिया तौर पर यह खुशी का एहसास इजहार करते हुए आपको ये बता दूं कि हमारा ये वाहिद भाई मोहम्मद शरीफ साहब का साउंड है जो सिर्फ ये माइक अहले सुन्नत पर भी इस्तेमाल होता है और किसी मजहब पर नहीं होता। और इस पर हमेशा जिक्र मुस्तफ़ा ही हुआ है। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में बरकतें रखे। सबसे पहली बात यह है कि मैं तमाम हजरात को अर्ज कर दूं कि मैं उसी वक्त से देख रहा हूं कि कुछ हजरात परेशान हैं और कुछ सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ है। वो अजीजम नाथ खां बहुत ज्यादा जज्बात में हो गए थे, ये भी हकीकत है। गुजारिश यह है कि हमारे अहनाफ के जो मोतमद आलिम दीन है हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो काबे के इमाम भी रहे हैं, उन्होंने एक फिक्का की किताब लिखी है जिसका नाम है फिक्का अकबर। फिक्का शरा अकबर हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है।
میں ان میں سے دو باتیں آپ کو بتا دوں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی نے عالم کو اویلم کے نام سے یاد کیا، اس کی تصغیر یعنی ہماری زبان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ملونڈا آ رہا ہے، ملا آ رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس کی بیوی سے نکاح اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے، طلاق دینے کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا وارث ہے، اور وہ ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی خصوصیت پر حملہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، آپ سوچ رہے تھے کہ میں نے سب سے پہلے نعت خواں کو نہیں روکا، خاموشی سے میں نے دوستوں سے عرض کی کہ آپ جائیں بھائی محمد شریف صاحب سے کہیں یہ والا مائک بند کر دیں تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اور سب سے پہلے میں نے یہ عرض کی اور خاموشی سے وہ مائک میں نے بند کروا دیا. اگر بھائی خاموشی سے پڑھتے رہتے تو اس میں کسی کو پتہ بھی نہ چلتا اور بعد میں ان کو آہستہ سے سمجھا دیتا. تو ظاہر ہے کہ جو کچھ انہوں نے اظہار کیا آپ کے سامنے، میں اتنی بات عرض کرتا ہوں آپ خاموشی سے سنیں اور توجہ سے سنیں. علامہ مولا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اس انداز سے کیا جائے کہ جس کے منہ سے نکلے وہ ذکر خدا اور وہ طبلے کی صورت میں محسوس ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی کیسٹ بھری ہوئی ہو اور ادھر ایک آدمی نعت پڑھ رہا ہے اور دوسرے مائک پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ اللہ کا نام صاف لفظوں میں سمجھ نہیں آتا. لفظ اللہ، اس کی جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ طبلے کی سوز بن جاتی ہے. اسی ساز میں ادھر سے منہ سے وہ اللہ نکال رہا ہے اور اس کی جو دھنک ہے وہ ڈھولکی کی طبلے کی آواز میں تبدیل ہو رہی ہے. تو علامہ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ ایسا ذکر کرنے والا اور سننے والا دونوں کافر ہیں. اب آپ نے سنا تو آپ کیل میں نہیں تھا. اب جو بات میں جانتا ہوں اگر میں نہ روکوں تو آپ بتائیں ہم برابر کے شریک گناہ میں ہیں کہ نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ مر جائیں گے لوگ ان کا جنازہ پڑھیں گے تو کہیں کہ یہ مومن مر گیا، اس کی شکل بڑی خوبصورت ہے، بڑا اچھا آدمی تھا، یہ ہے وہ ہے، اس کی تعریفیں کریں گے. جنازہ پڑھ کے جب اس کو دفن کیا جائے گا تو قبر میں جاتے ہی ان کی شکلیں خنزیر جیسی بن جائیں گی. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. پھر جب قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کی شکلیں بھی خنزیر جیسی ہوں گی. یہ سیاسی تک کی حدیث ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا گناہ کریں گے چھپ کر جو بظاہر تو وہ مومن ہیں، اور وہ کون سا گناہ ہے وہ چھپ کر کرتے ہیں قبر میں جا کر ان کی شکلیں خنزیر جیسی بن جائیں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے دین کے علماء ہوں گے جو لوگوں کی ڈر کی وجہ سے سچ بات نہیں بتائیں گے تو قبر میں ان کی شکلیں خنزیر جیسی بنا دی جائیں گی. اب آپ بتائیں جب دین پر حملہ ہو رہا ہو جہالت کی وجہ سے پھر لوگوں کو سمجھایا جائے. ایک ہوتی ہے جہالت، اگر جہالت کے انداز سے کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ہوتا ہے گناہ. پھر اگر کسی کو سمجھا دیا جائے تو اس پر وہ ضد میں اڑ جائے، بضد رہے، تو وہ گناہ کفر میں تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے وہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے، اصرار پر وہ کبیرہ بن جاتا ہے اور ضد پر وہ کفر بن جاتا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نعت خوانی جو ذکر مصطفیٰ ہے یہ وہ مقدس چیز ہے جو خود خدا بند قدوس بھی میرے مصطفیٰ کی ثنا خوانی فرماتا ہے. اور یہ جو نئے انداز اپنائے گئے ہیں اس طرح دوڑو اس طرح دوڑو، یہ کرو وہ کرو اسٹیج پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آپ نیند کی حالت میں تھوڑی دیر کے بعد جب آپ جاگے تو آپ رو رہے تھے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب میں سو رہا تھا نبی کا خواب وحی ہوتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھلایا
کہ قیامت کے قریب ایسا وقت بھی آئے گا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر پر بندر ناچیں گے۔ اب ذکر مصطفیٰ کرنا ہے، محبوب کی بارگاہ میں چیخنا اور چلانے کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے ذکر کو اور ذکر مصطفیٰ کو تو اس ادب سے بیان کرو کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ کریمی میں مقبول ہو جائے۔ وہاں تو آنکھیں نم ہونی چاہیے، وہاں تو زبان کے اندر اور آواز کے اندر بھی ادب ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں دین سکھلاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو میری امت فیفرون من العلماء، علماء سے بھاگ جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ فیبتلیہم اللہ بثلاث بلیات، تو اللہ تعالیٰ ان پر 3 مصیبتیں نازل کر دے گا۔ کون سی؟ ایک تو یہ جو کچھ وہ کمائیں گے اس میں برکت نہیں ہوگی، خدا برکت اٹھا لے گا، اور دوسرا یہ کہ ان کے گھروں میں فتنے برپا ہو جائیں گے، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ بوقت موت ان کا خاتمہ برباد کر دے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے بتاؤ۔ تقریر سے پہلے یہ ساری چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو بیان آیت کریمہ پڑھی ہے، جو موضوع ہے وہ بعد میں عرض کروں گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یہ جتنے دین کے مسائل ہیں، نعت خوانی حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے وہ صحابی رسول ہیں، لیکن دین کے جتنے مسائل ہیں کیا وہ حضرت حسان پاک نے حل کیے ہیں یا حضرت ابو بکر صدیق نے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھیں، عمر پاک کو دیکھیں، عثمان غنی کو دیکھیں، علی حیدر کرار کو دیکھیں، یہ علماء ہیں سرکار کے صحابہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے تو وہ صحابہ سے پوچھیں گے، وہ حضرت حسان نہیں بتاتے، حالانکہ وہ بھی صحابی رسول ہے۔ کوئی عالم دین دنیا میں ایسا ہو جو ایک حضرت حسان سے روایت پیش کر دے؟ جتنے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جتنے دینی احکامات ہیں، وہ یا تو حضرت ابی ہریرہ بیان کریں گے یا حضرت انس بن مالک بیان کریں گے۔ اہل بیت کی شان ہے وہ بھی علماء بیان کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کی شان اگر ثنا خوانی کی صورت میں بھی کرنی ہو، وہ بھی جاہل کا حق نہیں ہے، وہ بھی عالم کا حق ہے۔ جامی کو دیکھ لیں، علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، اب ان کی نعت کا انداز کیا ہے؟ تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردیا باراز عصیاں یا رسول اللہ۔ تلم فرسودہ، اب ان نعت خانوں سے پوچھو کہ تلم کیا ہے اور فرسودہ کیا ہے؟ تلم فرسودہ جا پارا، یا رسول اللہ میرا جسم کمزور ہو گیا ہے، جا پارا، اور میری جان کے ٹکڑے ہو گئے ہیں آپ کی جدائی کی وجہ سے۔ ہجرا یا رسول اللہ، آقا آپ کی جدائی سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوں، بکھر گیا ہوں، اب آپ کی نظر کرم چاہیے۔ کائنات کے اندر کوئی ایک بندہ دکھا دو جو جاہل ہو اس صدی سے پہلے، جو یہ صدی لگ چکی ہے، اس سے پہلے کوئی ایک جاہل دکھا دو جس نے ثنا خوانی کی ہو۔ اعلی حضرت کو دیکھو، وہ محدث اعظم ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ حضور قبلہ غزالی زمان نے نعت لکھی تھی، وہ غزالی زمان ہے۔ آپ دیکھیں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی نے کیا کہا تھا؟ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ میں پوچھتا ہوں ان سے، یہ تو پوچھ کر بتاؤ کہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی جو فرما رہے ہیں حقا کے بنا لا الہ است حسین، اس بنا کا معنی کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں کی توہین کرنے والوں، حقا کے بنا
बिना क्या है बिना? उलमा फरमाती हैं ये तुम माना कर गए। वो ये कहती है स्टेज पर खड़े स्टेज सेक्रेटरी कहता है हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। ख्वाजा साहब फरमाती हैं यहां बिना का मतलब ये है कि दीन की बुनियाद ला इलाहा की बुनियाद हुसैन है, लेकिन यह माना गलत है। सुने, मैं इसी साल ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती सरकार की बारगाह में हाजिरी देकर आया हूं। सुने, ये माना गलत है अगर कोई ये कहे कि कलमे की बुनियाद ख्वाजा साहब ने कहा था बिना ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन, कि कलमे की बुनियाद हजरत हुसैन है। जो ये अकीदा रखे कि कलमे की बुनियाद हजरत हुसैन है वो काफिर है, क्योंकि ये बुनियाद रखने वाला नबी होता है। इमाम हुसैन नबी नहीं है, नवासे रसूल है। और आप हैं सुभान अल्लाह। वो कह रहा है स्टेज पर अलल ऐलान कह रहा है कि हुसैन कलमे की बुनियाद है, और आप कहते हैं सुभान अल्लाह। 10-10 का नोट जा रहा है। अब पता नहीं है कि बिना का माना क्या। इजाजत है तो बता दूं, शरीयत का मसला ये है, बिना उस चीज को कहते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, नमाज ईद, नमाज जनाजा, तवज्जो है, मैंने अभी तकरीर शुरू नहीं की, दौरान नमाज ईद या नमाज जनाजा उसका वुजू टूट गया, बशर्ते वो इमाम ना हो, मुक्तदियों में से हो, उसका वुजू टूट गया। अगर वो बाहर निकलता है, एक रकात पढ़ चुका है, बाहर निकलता है, वुजू करने के लिए जाता है, आते हुए ईद की नमाज हो जाएगी, तो बेचारा दूसरी ईद के लिए कहां जाएगा? अब वो क्या करे? अगर जनाजा पढ़ रहा है तो वो तो 4 तकबीरें हैं। अगर वुजू टूट गया 2 या 3 तकबीर के बाद, तो अगर वुजू करने जाता है तो जनाजा तो गया, वो क्या करे? अब शरीयत कहती है कि जहां है वहां बैठ जाए और जमीन पर हाथ मारकर फौरन तयम्मुम कर ले, और उसी जगह वहीं हटे भी नहीं, जगह भी ना छोड़े, वहीं तयम्मुम करके वहीं से शुरू कर दे जहां से छोड़ी थी। इसको कहते हैं शरीयत में बिना। और हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन का माना अब यहां यह होगा कि जब से दीन मुस्तफा चला आ रहा था, दरमियान में दीन की हद तोड़ने का इरादा जब यजीद ने किया, तो मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में तयम्मुम अली अकबर की शहादत से कराकर मेरे मोहम्मद के दीन को फौरन वहीं से जोड़ दिया, टूटने ही नहीं दिया, उसमें रखना ही पैदा नहीं होने दिया। एक पलक झपकने की देर तक हुसैन उसको कहते हैं जो यजीद दीन को तोड़े और अभी वो तोड़ने ही ना पाए, हुसैन ऐसा मजबूत कर दे जो क़यामत तक कोई उसी को तोड़ भी ना सके। मेरी बात समझ आ रही है? 10,000 नात खां के लिए आपके पास है, 20,000 भी है, 50,000 के नात खां भी आपके पास आ रहे हैं। अब मैं पूछता हूं उसके लिए तो 10,000 भी हैं, 20,000 भी हैं, 50,000 भी हैं, बड़े बड़े बैनर भी हैं, बड़ा बड़ा टैम भी है। अगर तेरे घर में झगड़ा हो जाए और तलाक का मसला हो तो वो 50,000 वाला नात खां तुझे मसला हल करके देगा या वो 200 वाला मौलवी? शर्म नहीं आती लोगों को? अगर शिया से झगड़ा हो जाए, वो कहता है पांव से वुजू करो, हम सुन्नी कहते हैं नहीं, पहले फर्ज में वुजू के अंदर पहला फर्ज मुंह धोना है, और शिया कहते हैं पहला फर्ज पांव धोना है। तो बताओ, जब शिया के सामने कोई मुकाबला हो जाए और मेरे मुस्तफा के दीन के दलाइल पेश करने पड़ जाएं कि पहला फर्ज मुंह धोना है या पांव धोना है, तो उस शिया खारजी और राफजी से जो मुनाजरा करेगा, बताओ ये नात खां 50,000 वाला करेगा या वो मौलवी करेगा जिसको तुम ताने देकर कहते हो कि मौलवी दीन को बेच रहे हैं? सितम वाला है, सितम है। अंधी हो गई है हमारी कौम। कब होश में आओगे? कोई होश नहीं है। यहां 2 लाख का चंदा करना पड़े तो महफिल नात के लिए करवा लेंगे, लेकिन तेरी मस्जिद में इमाम मस्जिद जो काला काला रसूल पढ़ा रहा है, वो बेचारा 3 माह से रो रहा है। कौन बताएगा ये मसले? यही बताएंगे लोग। क़यामत के दिन ये भी मार खाएंगे और तुम भी मार खाओगे। याद रखो, तुम्हारे दीन की मजबूती नात खानी के अंदर नहीं है, तुम्हारे दीन की मजबूती कुरान और हदीस में है, जो उलमा के मुंह से निकलेगा।
بات یاد رکھو، اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو آپ ابھی مجھے سمجھا سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ مجھے ایک نعت خواہ جتنے بھی ایک سے تو پوچھ کر بتائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نوجوان جن کی ابھی داڑھی بھی نہیں اتری، جن کا نشان بھی نہیں ہے داڑھی کا، ایسے نوجوان کا سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر نعت پڑھنا حرام ہے اور سننے والے سارے گناہگار ہیں۔ حضرت بشر حافی نہیں جی صحیح ہے، میں صدقے ونجا نہیں۔ ابھی سنیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا جانتے ہیں آپ؟ کیا جانتے ہو آپ؟ میں جانتا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں نہیں، آپ ایک دلیل دے دیں ورنہ مجھے گولی مار دے۔ جاہل آدمی ایسی بات کہے، سنو میں بات ابھی تو حوالہ دے رہا تھا، اتنی بات نہیں ہے۔ جو گستاخانہ انداز میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بکواس کر جائے وہاں تو تمہیں جرات نہیں ہوتی، جو سچ بات کہے وہاں کیوں روتے ہو تم؟ یہ کہاں کا دین آ گیا ہے؟ سنو میں بتاتا ہوں، اگر کسی اس لڑکے کو جو بے ریش ہو، اس بے ریش کو جو ایک نظر دیکھے اس پر کتنا گناہ ہے، سنو میں بتاتا ہوں۔ ہمیں کہتے ہیں کہ تم کیا جانتے ہو؟ 3-3, 4-4 لاکھ کی کتابیں جو ہم نے منگوائی ہیں وہ تمہارے لیے منگوائی ہیں، ورنہ ہم تو وہ بھی پڑھ چکے تھے جو انواروں میں سبق اپنے استاد کے ساتھ۔ کیا جانتے ہو تم؟ ایک کتاب ابھی میں نے ابن عساکر منگوائی ہے، ابن عساکر ابھی 50,000 کی ملی ہے۔ بتا تو نے کبھی ایسی کتاب دیکھی ہے؟ ہم سے بات کرتا ہے تو؟ کس لیے منگوائی ہے ہم نے؟ اس لیے کہ دین مصطفیٰ کے در پر سر قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، تم جیسے نہیں۔ جو جانتے نہیں ہو وہ بات کیوں کرتے ہو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، قرآن کہتا ہے تم جاہل ہو، جو نہیں نہ جانتے اپنے علماء سے پوچھو۔ آپ بات کر رہے ہو، کھڑے ہو کر مجھے بتاؤ استنجے کے کتنے فرائض ہیں؟ ابھی بتا دو مجھے استنجے کے کتنے فرائض ہیں؟ مان جاؤں گا تجھے اپنا باپ۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کتنے فرائض ہیں؟ تم نہیں بتا سکتے؟ مولویوں سے پوچھ کر بتا دو، کوئی مولوی بتا دے پہلے کلمے کے کتنے فرائض ہیں، ابھی معافی مانگ لوں گا۔ دین یہ ٹٹو کا بنا ہوا نہیں ہے، یہ دین میرے مصطفیٰ کا بنایا ہوا دین ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، سنو تم کہاں کے مباح کی مولی ہو، تمہیں تو جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ جو عرش الہی پر سجدہ ریز تھا حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو اللہ نے خوشخبری دی تھی جنت کی، جب ان کا وصال ہو گیا، حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر لکھتے ہیں، نہ ہو تو ابھی گردن کٹوا دوں۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ ان کے وصال کے بعد جب کسی نے دیکھا تو آپ کا چہرہ انور ایک سائیڈ سے سڑا ہوا تھا، سیاہ ہو چکا تھا، جلا ہوا تھا۔ پوچھا گیا حضرت جب ہم نے جنازہ پڑھا تو آپ کا چہرہ منور تھا، جب دفن کیا تب آپ کا چہرہ منور تھا، اب قبر کے اندر آپ کا چہرہ آدھا سیاہ کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا غلطی سے دنیا کی زندگی کے اندر بے ریش لڑکے پر میری نظر پڑ گئی تھی، اسی سزا کی طور پر میری قبر کے اندر ایک کالا سانپ آیا، اس نے آ کر مجھے پھونک ماری، وہی سزا مجھے ملی ہے کہ میرا آدھا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے۔ اور بھی سناؤں؟ تو پھر سنو، یہ ایسے نہیں مالتے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، میں شب معراج جا رہا تھا، میں نے دیکھا آگ ہے، آگ۔ توجہ ہے؟ ہم سے بات کرو لیکن تم نہیں، کوئی مولوی کرے، اگر وہ بات کرنا چاہتے ہو تو وہ کرو جو تم جانتے ہو۔ ہم نے اخبار نہیں پڑھی، میں لاہور سے نہیں آیا، کراچی سے نہیں آیا، یہاں کہوں جو بات کروں کتاب نہ دکھاؤں تو پھر میری غلطی ہے، اگر دکھا دوں تو پھر خدا تجھے ہدایت عطا فرمائے۔ ایک آگ ہے، آگ
اس آگ کے اندر ایک لڑکا جل رہا ہے، حدیث پاک نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری ہے. آپ باتیں کرتے ہو ہم سے؟ کیا چھوٹے چھوٹے بچے نہیں تھے؟ حضرت تم یہ بات کہتے ہو، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک لڑکا جو نابالغ ہے اس ایک لڑکے کے ساتھ 18 شیطان رہتے ہیں. جو بے ریش یہاں کھڑا ہوگا کیا وہ اس قاعدے سے باہر ہوگا؟ نہ 18 شیطان ایک لڑکے کے پاس ہوتے ہیں، 18 شیطان. اب اللہ تعالیٰ اس کو 17 شیطان اس سے اس وقت دور ہوتے ہیں جب اس کے چہرے پر مصطفیٰ کی سنت کی ابتدا ہوتی ہے. غلط کہہ رہے ہو. یہ عدالت نہیں ہے جج کی کہ جہاں کوئی وکیل آ کر جھوٹ بول کر تمہارا مقدمہ لڑے گا. یہ بارگاہ مصطفیٰ کریمی ہے. یہاں جو جھوٹ بولے گا وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے. سرکار فرماتے ہیں میرے اوپر جو جھوٹ باندھے گا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ یہ نہ سمجھو کرسی پر بیٹھا ہے، وہ یہ سمجھو جہنم پہ بیٹھا ہوا ہے. میں کیا جانوں کسی کو؟ میں تو اس بارگاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں جو کائنات کا مشکل کشا نبی ہے. سرکار فرماتے ہیں شب معراج میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا آگ ہے، آگ کے اندر ایک لڑکا ہے بے ریش. نہ چھیڑتے مجھے. اس بے ریش کو آمنہ کے لال نے دیکھا. سرکار کی نگاہ پر اعتماد ہے؟ بولو. میں زبردستی نہیں بلواتا آپ کو، میں اتنا پوچھتا ہوں آپ سے کتنی غیرت ہے نبی کے نام پہ؟ مجھے پتا ہوتا آپ کے پاس ایسے بندے بولنے والے ہیں تو میں بہت سی کتابیں ساتھ لاتا. اب بھی آئے میرے پاس، وہاں شکار ہے جو کتاب چاہا. درود پاک پڑھو تمام حضرات. بے ریش لڑکا آگ میں جل رہے ہیں اور دیکھنے والے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ہیں. بتاؤ سرکار سچ فرما رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ بے ریش لڑکا آگ میں جل رہا ہے. کچھ دیر ہوئی وہ لڑکا جو بے ریش تھا وہ آگ بن گئی اور وہ آگ نوجوان بن گیا جس کے منہ پر مونچھیں تھیں. کبھی وہ اس کو آگ بن کر جلاتا ہے، کبھی وہ اس کو آگ بن کر جلاتا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون بد نصیب ہے؟ کبھی لڑکا جلتا ہے کبھی بندہ جلتا ہے. وہ آگ بن جاتی ہے تو لڑکا جلتا ہے، جب لڑکا آگ بن جاتی ہے تو بندہ جلتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا. سرکار کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ غیر نہیں ہے، کسی اور نبی کی امتی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی امتی ہیں، آقا آپ کے غلام ہیں. سرکار نے فرمایا اس عذاب میں کیوں مبتلا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت میں کلمہ پڑھنے والا جو نوجوان کسی بے ریش سے بدفعلی کرے گا اور وہی دونوں اسی آگ میں قیامت کے دن جلائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے تاکہ امت کو بتا دیں یہ گناہ نہ کریں ورنہ اسی آگ میں جلتے رہو گے. توجہ ہے؟ اب میں بات عرض کرتا ہوں. تفسیر روح البیان شریف علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اینک کے گپئی ہدیش بورتے ہم شب اینک چاہیے ہو. تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، جلد نمبر پہلی میرے پاس ہے. اس کی 10 جلدیں ہیں. کعبہ شریف سے مکہ شریف سے میں لے کر آیا ہوں. یہ لبنانی چھاپا ہے اور یہ کتب خانہ جو مکہ شریف کے اندر ہے وہیں سے 10 جلدیں ہیں اس کی میں لے کر آیا. اس روح البیان شریف کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے مصطفیٰ کی یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے. جب وحی پہلی نازل ہوئی سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا مجھے سردی لگی ہے، کمبل اوڑھاؤ. جب چادر مبارک اوڑھائی گئی اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ
اب بھی سردی لگ رہی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں سردی محسوس ہو رہی ہے۔ آقا کیوں؟ فرمایا سامنے وہ ایک بندہ کھڑا ہے جو مجھے کہتا ہے اقرا پڑھیے، اسی لیے اس کو دیکھ کر مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ اب سنیں، سرکار اندر گئے، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئیں، دروازہ بند کر دیا، اینک دکھاؤ، دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے اما خدیجۃ الکبریٰ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ وہ بندہ اب بھی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں 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 خدیجہ اب بھی وہ مجھے نظر آ رہا ہے یا رسول اللہ۔ جب دروازہ بند کر دیا پھر پوچھا آقا کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اب بھی نظر آ رہا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے سامنے اما خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے سر سے دوپٹہ مبارک تھوڑا سا ہٹایا تو پوچھا یا رسول اللہ اب بھی نظر آ رہا ہے؟ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجہ اب نظر نہیں آ رہا۔ سرکار نے جب یہ فرمایا تو اما خدیجۃ الکبریٰ سے سرکار نے فرمایا اب کیوں پوچھتی ہیں یا رسول اللہ؟ آپ کو مبارک ہو آقا، آپ کو مبارک ہو، وہ شیطان نہیں تھا، وہ جبرائیل ہے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، یہ عربی چھاپا ہے، اگر ماں نے تمہیں علم دیا ہے تو آؤ میرے سامنے عربی عبارت پڑھو، آپ کے پاس موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ تجھے کیسے پتا چل گیا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے؟ اما خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں نے سابقہ کتب تورات زبور انجیل پڑھی تھی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا جب عورت کے سر کے بال ظاہر ہوتے ہیں تو شیطان کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، جب عورت کے سر پر بال ظاہر ہو جائیں شیطان تکتا رہتا ہے اور فرشتہ حیا کر کے چلا جاتا ہے۔ جب میں نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا اب نظر نہیں آ رہا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ شیطان نہیں تھا، وہ جبرائیل تھا جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے سر کے بالوں کا بھی حیا کر رہا تھا۔ اور جو جہاں کھڑے ہو کر اب ان کے منہ پر داڑھی بھی ڈیزائننگ والی ہو اور ان کی حجامت بھی ڈیزائننگ والی ہو، بتاؤ یہ کہاں کے سناخواں گئے ہیں؟ سناخوانی وہ کرے گا جس کے دل کے اندر عظمت مصطفیٰ موجود ہوگی۔ توجہ ہے، یہ کتاب ہے عین الفقر۔ ایک بات اور بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، سنیں گے؟ ساری رات نعت خوانی ہوتی ہے، صبح کی نماز آپ کی ماں پڑھے گی؟ ساری رات محفل میلاد ہوگی، نماز تایا جبا پڑھے گا، کون پڑھے گا؟ نعت خوانی فرض ہے یا نماز فرض ہے؟ سنو، قرآن کے حوالے سے دے رہا ہوں، سنو، نہیں ابھی آپ بیٹھ جاؤ۔ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، گانے نہ گا، وہ گانا گا رہا تھا، وہ گانا تبلے پہ گا رہا تھا، خدا کا ذکر تبلے پر کر رہا تھا۔ جو میں نے کہا یہ تبلے کی آواز پہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کسی عالم سے جا کر پوچھو، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، یہ مسئلے کی بات ہے، نہیں ہے، نہیں مانتا میں، جو میں پڑھ چکا ہوں تمہاری کیسے مانوں گا؟ نہیں، جو مسئلہ جو پڑھ چکا ہوں وہ کروں گا۔ کیوں؟ جو تبلے پہ بات کرے گا وہ کافر ہوگا، ذکر خدا کے تبلے پہ بات کرے گا وہ کافر ہوگا۔ یہ ملا علی قاری کا مسئلہ ہے، میں تمہیں کیا جانوں؟ ساری رات قرآن پڑھتے رہو، فجر کی نماز چھوڑ دو، سنا نہیں، آپ اپنے عقل کا پردہ ٹھیک کریں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر تبلے کی صورت میں جب نکلے گا تو وہ کفر ہوگا، یہ بات کہہ رہا ہوں۔ نہیں مانوں گا، جو پڑھ چکا ہوں میں تمہاری کیسے مان چکوں؟ نہیں